बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। आज के जवाब दो में बहुत ही अहम मौज़ूआत हैं, कुछ सवालात हैं जिनका जवाब हुकूमत भी ढूंढ रही है, अपोजिशन भी ढूंढ रही है। सबसे पहले तो ये कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में सुलह हो गई है? ये वाकई सुलह है। और एक बड़ा ज़बरदस्त इंकशाफ किया शेर अफजल मरवत साहब ने, आप रुकन कौमी असम्बली। उन्होंने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ के साथ डील मुकम्मल हो गई थी और नवंबर में उनकी रिहाई होने जा रही थी। इसी तरह आगे बढ़ें तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जो काबीना बनाने में वो ताख़ीर का शिकार क्यों हैं, एक मुलाकात की वो बात कर रहे हैं। एक मुलाकात का सवाल है, इस पर गवर्नर पंजाब ने भी कुछ लबकुशाई की है, उस पर भी बात करेंगे। और मुज़ाकरात जो होने जा रहे हैं हफ्ते को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, उससे पहले ही अफ़गान तालिबान रजीम ने दरियाए कुनर पर डीम बनाने का ऐलान कर दिया। इसके साथ साथ एक ख़ुद कुछ बम्बार हैं। जब वो उनका इतराफ़ी बयान सामने आता तो ये भी एक बड़ा ही सेंसिटिव मामला है। इस पर भी बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान में फितनतुल ख़वारिज के जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, इस हवाले से भी बड़े तल्ख़ खेज़ इंकशाफ़ात हैं। प्रोग्राम शुरू करते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसा सूबा जहाँ पर बहुत से मसाइल हैं, जहाँ पर अमन व अमान का मसला है, दहशत गर्दी सर उठा रही है, वहाँ पर जब नए वज़ीर आला आते हैं सोहेल आफरीदी, उनसे बड़ी तवक्कुआत थी, उम्मीदें थी, तो फिर क्या हुआ कि वो अपनी कैबिनेट जो हैं वो मुकम्मल नहीं कर पाए। इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ अली बुखारी साहब मौजूद हैं, आप सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज़फ़र रहमान साहब भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, और लिहाज अली साहब भी होंगे सीनियर सहाफ़ी, उनसे भी पूछेंगे कि क्या मामला चल रहे हैं कैबिनेट के हवाले से, कब मुकम्मल हो जाएगी। और इसमें बुखारी साहब को भी शरीक कर लेंगे आगे चल के, बताते हैं आपको। जनाब बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया शो के लिए। क्या लिहाज अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं? लिहाज साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। आपकी मैं ख़बर भी देख रहा था, क्या ताख़ीरी आ रही है इसमें सारे मामलात में? कैबिनेट क्यों नहीं बन पा रही या अनाउंसमेंट नहीं हो पा रही? क्या ये सारी बातें बानी पीटीआई से मुलाकात के साथ जुड़ी हुई हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह भी आपने कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात के साथ ही तमाम चीज़ें जुड़ी हुई है। और अपनी पहली तकरीर में ही सोहेल आफरीदी साहब ने ये वाज़ेह किया था कि काबीना का इंतखाब तभी होगा और उसकी मंजूरी तभी दी जाएगी जब बानी चेयरमैन से मुलाकात की जाएगी। अब अगर बानी चेयरमैन से गुज़िश्ता रोज़ उनकी मुलाकात मुतवक्की थी, लेकिन नहीं हुई। मेरे ख्याल में मंगल के रोज़ शायद उनकी मुलाकात हो जाए। तो कैबिनेट के हवाले से जो बुनियादी खतोखाल है वो तो सोहेल आफरीदी साहब ने मुकम्मल की है, लेकिन जो तौसीक है बेसिकली वो इमरान खान से लिया जाएगा। तो खबर क्या है लिहाज भाई, खबर क्या है? यानी मैं सुन रहा था जिसमें आपने बताया कि भाई कुछ लोगों ने तो इंतहा कर दी है, कुछ खुशामद परस्त जो हैं उनके गिरद जमा हो गए हैं जो वजारतें लेना चाह रहे हैं। तो उस हवाले से मैं खबर जानना चाह रहा हूँ। ये इस तरह है कि चूंकि नई काबीना बनी हुई है, अली अमीन गंडापुर साहब की काबीना जो है वो उसको तहलील कर दिया गया है। तो एक रेस लगी हुई है हर जगह पे। कुछ परवेज खटक दौर के हैं, कुछ महमूद खान दौर के, कुछ नए हैं, कुछ अली अमीन गंडापुर के हैं। इस वक्त वज़ीर आला हाउस जो है वो अरकान असम्बली से भरा हुआ है। कोई वज़ीर आला के लिए गेट खोल रहा है, कोई उसके सामने कुर्सी रख रहा है, कोई जाके उसको चाय पेश कर रहा है, इस तरह जैसे बिल्कुल उसका ज़ाती मुलाजिम हो। और बुनियादी तौर पर उसकी वज़ीर आला की नज़र में आना चाहता है कि काबीना में किसी न किसी तरीके से उसे कोई पोर्टफोलियो दी जाए। मुतअद्दिद वज़रा जो साबिक़ वज़रा है वो इस वक्त इसी कोशिशों में लगे हुए हैं। लोग हंस भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी कोशिशें जारी है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा काबीना नहीं बनी है और सबकी कोशिश है कि वज़ीर आला की नज़रों से ना हटे। यानी वो जो आंख ओझल और पहाड़ ओझल वाला मसला होता है कि देखिए आंख जो सुबह उठती है तो ये लोग उसके सामने बैठे हुए होते हैं, वो रात को अपने घर जाता है तभी ये लोग तो इधर उधर से भी सिफारिशें करवा रहे हैं। यानी कुछ लोगों ने तो कहा कि शायद मुराद सईद के पास से ये रास्ता गुजरता है जिसने भी वजारत लेनी है। मैं थोड़ी सी इस बात की वजाहत करूँ तो बुनियादी तौर पर सोहेल आफरीदी का नाम मुराद सईद ने ही पेश किया। तो मुराद सईद ने सिर्फ इसका नाम नहीं, बल्कि मुराद सईद ने इससे पहले महमूद खान का नाम भी पेश किया था जब उन दोनों आतिफ खान और परवेज खटक के दरमियान मसला था, तो उसका नाम भी उन्होंने पेश किया था। और इमरान खान ने कहा था हाँ, और किसी हद तक अली अमीन गंडापुर की इंतखाब में भी उनकी हाँ शामिल। अब इस वक्त सोहेल आफरीदी मुकम्मल तौर पर जो है वो मुराद सईद का इंतखाब है और मुराद सईद के हवाले से ही तमाम तर मशावरत जारी है। इस वक्त जो काबीना भी बनेगी उसमें सबसे बड़ी राय होगी मुराद सईद की होगी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो हतमी राय होगी इमरान खान से पहले वो मुराद सईद से ही ली जाएगी।
ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا لحاظ علی, آپ نے ہمیں آگاہ کیا. ہمیں پروگرام میں حذیفہ رحمان صاحب نے جوائن کیا, وزیر مملکت ہیں. میں حذیفہ صاحب آپ کو ویلکم کہتا ہوں. علی بخاری صاحب, آپ سے آغاز ہے. یہ بات یہی ہو رہی ہے کہ یہ ابھی جس طرح آپ سن رہے تھے, ہمارے کولیگ صحافی بھی کہہ رہے تھے, وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں وہ کابینہ میں تاخیر کا شکار ہے بنانے میں. کیا معاملات ہیں, کیا چل رہا ہے سر, بتائیے گا بخاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ بھائی. دیکھیں جی, اس میں کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. سارے پاکستان کو پتا ہے, سارے جہاں کو پتا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے کہ سی ایم پچھلے ایک ہفتے نہیں 2 ہفتوں سے بیچارہ روز کہتا ہے کہ میری ملاقات خان صاحب سے کریں. پنجاب گورنمنٹ کو لکھتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کو لکھتا ہے, ہائی کورٹ میں پٹیشن میں نے فائل کی, ہائی کورٹ نے بھیجا, اس کے اوپر نوٹس پہ سپرنٹینڈنٹ طلب ہوا. سپرنٹینڈنٹ نے کہا, کل کی ڈیٹ آف ہیئرنگ میں یہ تھا کہ انہوں نے کہا جائیں اور ابھی ملاقات کروائیں, اور اس کے بعد وہاں پر نام لکھ کے دیا گیا. ہر جس پہ نام ہوتا ہے وہ جا کے وہاں بیٹھا, پھر بھی ملاقات نہیں کرائی گئی. اور ہٹ درمی حکومت کی دیکھیں, یہ خود کہتی ہے بڑے حالات خراب ہیں, صوبے کے معاملات خراب ہیں. بھائی ایک صوبے کا سٹنگ الیکٹڈ سی ایم ہے جس کو لوگوں نے ووٹ دے کے لایا. 4.5 کروڑ عوام کا وہ صوبہ ہے وہاں سے, اور اس کا سی ایم کہتا ہے میں اپنے لیڈر سے ملنا چاہتا ہوں, جس نے مجھے بنایا میں اس کو ملنا چاہتا ہوں, میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں, ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اسی دفعہ ہماری حکومت ہے, تو ایسی حکومت کو تو میں کہتا ہوں خدا کی پناہ لینی چاہیے ایسی حکومت سے, جس کو لوگوں کا تو خیال نہیں, اور اپنی ضد پہ اڑی ہوئی, اور ڈر کیا ہے ان کو کہ کہیں یہ نہ ہوا تو جہاز پہ نکل آئے. یار دین واٹ, آپ کے تو ہاتھ ویسے ہی خون سے رنگے ہوئے ہیں. آپ ملاقات کرنے دیں. وہاں آٹے کا بحران ہے, میں نے اپنی پٹیشن میں لکھا, وہاں چاول کا بحران چل رہا ہے, وہاں پر سیکورٹی ایشوز ہیں, کیبنٹ بنانی ہے, بین الصوبائی آپ کے جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کے ایشوز ہیں, بین الصوبائی آپ کی تجارت کے پرابلمز ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنی ہے. اور کوئی انہونی بات تو ہے نہیں, یہ ایسی بات تو ہے نہیں جو ہم پہلے مانگ رہے ہیں, ہم سے پہلے کسی نے نہیں مانگی. ہم سب اس چیز کے گواہ ہیں کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اور نواز شریف صاحب جیل سے علاج کے بہانے 4 ہفتوں کے لیے باہر گئے, جہاں 4 سال رہ کے آئے, اسی ایمن فیلڈ اپارٹمنٹس میں جو کہ ان کے اوپر جن کے کیسز تھے, اور یہاں سے پورا پی ڈی ایم کا جو وزیر اعظم تھا شہباز شریف صاحب, پوری کیبنٹ لے کے وہاں جاتا ہوتا تھا اور فیصلے کر کے آتا تھا. ایک ہفتے میں 2 دفعہ جاتا تھا سرکاری خرچے. یار کچھ تو خدا کا خوف کرو یار, کس کے لیے آپ بیٹھے ہوئے یار, کون سی عوام کو آپ جواب دے رہے ہیں, کیسے آپ لے کے جا رہے ہیں ملاقات. اچھا چھوڑ دیں 2 منٹ کے لیے کہ یہ سی ایم جا رہے ہیں, 2 منٹ کے لیے یہ بھی چھوڑ دیں کہ آگے کوئی سابقہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب بیٹھے ہوں. ہر قیدی کے 2 ہفتے میں 2 ملاقاتوں کا دن ہے جیل مینول کے تحت, عام قیدی کا, جس کے اس کے جا کے رشتہ دار, عزیز, دوست, اقارب سارے جا کے ملتے ہیں. پر انفارچونیٹ بات ہے, بہت انفارچونیٹ بات ہے. اور ایسی جو اپنے آپ کو پولیٹیکل حکومت کہتے ہیں, ان کو تو قسم خدا کی ایسا میں کہتا ہوں ان کے منہ سے الفاظ بھی نکلنے چاہیے, کیونکہ یہ تو آف شوٹ ہے اسٹیبلشمنٹ تو نہیں کہوں گا, میں کہوں گا یہ آف شوٹ ہے ڈکٹیٹرز کی. ٹھیک ہے, ڈکٹیٹرز کی پیداوار ہے, ڈکٹیٹرز کی آف شوٹ ہے. ان کی سوچ ہی وہ ہے, ان کی وہی ایک حکم دینے والی غلامانہ سوچ ہے. دیٹس اٹ. ان کو کبھی جمہوریت میں کسی کو حق دینے کی بات کریں تو ان کو تو حق دینے میں دقت آ رہی ہے. ایک ملاقات نہیں کرا سکتے, اور بیٹھ کے میڈیا کے اوپر اس چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں, اس چیز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اس چیز کے حق میں بولتے ہیں کہ جی ملاقات اس لیے بخاری صاحب یہ جو آپ کی بات کر رہے ہیں, یہ جو آپ نے کہا نا بحران آ رہے ہیں, آٹے کا بحران ہے صوبے میں, امن و امان کا, باقی چیزیں ہیں, تو اس کا ذمہ دار پھر کون ہوگا؟ یعنی پبلک 4.5 کروڑ لوگ تو یہی جاننا چاہ رہے ہوں گے نا, ذمہ دار کون ہے اس کے؟ ذمہ دار یہ فیڈرل حکومت ہے, یہ پنجاب کی حکومت ہے جو ملنے نہیں دے رہی. پنجاب اور فیڈرل حکومت آپ نے کہا. مجھے بالکل جی, کیونکہ جو شخص جیل میں ہے اس کے نام پہ ہمیں ووٹیں ملی ہیں. اگر میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں آج اسلام آباد سے 50,000 ووٹ سے جیت کے ہوں تو مجھے ووٹ نہیں ملے, عمران خان کو ووٹ ملے. اسی طرح سی ایم جو بیٹھا ہوا اس کو عمران خان کی وجہ سے لوگوں نے ووٹ دیے, اور سی ایم جا کے اس سے پوچھنا چاہتا ہے کہ جی یہ سارے مسائل ہیں, میں کس طرح اس کو ٹریٹ کروں. ٹھیک ہے, یہ ہم وزیر مملکت حکومت ہے, کون سی جمہوریت ہے؟ مان لیا کہ یار آپ فارم 47 کے تحت آ گئے, آپ ہارے ہوئے سی ایم ہیں, آپ ہارے ہوئے وزیر اعظم ہیں, آپ کا بنا ہوا ہے چلا رہے ہیں, آپ جب تک چلے گا دیکھیں گے کب تک آپ یہ لوگوں کے حق کھا کے چلیں گے آگے. لیکن کم سے کم کوئی جمہوری رویہ تو اپنا لو. چلیں حکومتی موقف بھی لے لیتے ہیں. ہم سے بات نہیں کرتے, ہم سے یہ نہیں کرتے, ہم سے تعلق نہیں رکھتے, ہم سے بات نہیں کرتے, پولیٹیکل گفتگو نہیں کرتے. کیا پولیٹیکل گفتگو کریں؟ آپ کو گڈ ول جسچر بھی دینا ہوتا ہے, آپ کو بیٹھنے سے پہلے حالات ماحول بنانا پڑتا ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. حذیفہ صاحب یہ آپ نے بات سنی, یہ کہہ رہے ہیں کہ 4.5 کروڑ کی آبادی ہے اور مختلف قسم کے بحران ہیں, اور کیبنٹ بنانی ہے, ہفتے سے زائد گزر چکے ہیں, صرف اس وجہ سے نہیں کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی منتخب وزیر اعلیٰ کی. تو کیا آپ اس پہ کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ. علی بخاری صاحب نے بہت ساری باتیں کی, میں ان سب کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا. پہلی بات نے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کی جو لندن بیٹھ کے فیصلے کر رہے تھے. میاں نواز شریف صاحب یہ جو بھی بات کہیں ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, لیکن بینگ ڈیولز ایڈوکیٹ بھی میں بات کر لوں,
انہیں جس طرح بھی ریلیف ملا انہیں عدالتوں نے ریلیف دیا نا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی ان کی بیل لی اور ان کو جو ہے باہر سفر کرنے کی اجازت دی. بانی تحریک انصاف آج ایک سزا یافتہ مجرم ہے, اور ہم نے تو بانی تحریک انصاف کو نہیں کہا تھا کہ آپ توشہ خانہ سے, میں کہتا ہوں انہوں نے 10 روپے کی چیز چورائی ہے. چوری چوری ہوتی ہے, چاہے 10 روپے کی کریں یا 10 ارب روپے کی کریں, آپ کی انٹینشن ہوتی ہے. قتل 302 کریں گے تو بھی سزائے موت ہے, اگر 100 قتل کریں گے تو بھی سزائے موت ہے. تو بانی تحریک انصاف یہ چھوٹی چھوٹی چوریاں نہ کرتے جو ظاہر ہے ان پر ثابت ہوئی ہیں, ہم نے تو نہیں کی, اور ظاہر ہے ان کے اپنے ماتحت افسران نے, اس وقت کے سیکٹری کیبنٹ نے, اس وقت کے توشہ خانہ کے لوگوں نے ساری چیزیں سامنے لائیں. لیکن ایک طرف رکھ دیتے ہیں جی, بانی تحریک انصاف سے ملنا چاہتے ہیں تاکہ صوبے میں آٹے کا بحران, بھائی بانی تحریک انصاف تو صوبے میں بحران کا حل چاہتے ہی نہیں ہیں. اگر وہ بحرانوں کا حل چاہتے تو ہم اپنی حکومت کی کنٹینیوٹی ہونے دیتے. انہوں نے علی امین گنڈا پور کو کس وجہ سے تبدیل کیا کہ تم انتشار پھیلانے میں ناکام ہو؟ کیوں تبدیل کیا تم اسلام آباد پہ چڑھائی کر خون ریزی کرنے میں ناکام ہو؟ کیوں تبدیل کیا کہ تم میری بہنوں کو کہہ رہے ہو کہ میری بہنیں ایم آئی کی ایجنٹ ہیں؟ کیوں تبدیل کیا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ان کے لوگوں کو کے پی کے اندر اکوموڈیٹ نہیں کر رہا, جن کو مراد سے ہی کہہ رہا تھا کہ جی ان کو وزیر بنائیں, اس کو نکال دیں, اس کو لگا دیں. ایسی صورتحال کے اندر تکلیف ہوتی ہے کہ اگر یہاں تک بات رہتی کہ جی کیبنٹ انہوں نے فائنل کرنی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میں وہ لسٹ اپنے بانی سے بھی انڈورس کروا لوں, تو میرے خیال سے مجھ سمیت ہر ذی شعور پاکستانی, ہر سیاسی کارکن یہ کہتا کہ جی بالکل یہ ملاقات ہونی چاہیے, اور اس میں جو ہم رول پلے کر سکتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ صوبے کو کہہ کر رول پلے کرے. لیکن ان کے بیانات کیا آ رہے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ کہ کب بانی تحریک انصاف سے ملاقات ہو اور کب بانی تحریک انصاف انہیں اجازت دیں کہ اسلام آباد پہ آپ نے چڑھائی کیسے کرنی ہے, لانگ مارچ کی کال کیسے دینی ہے, پہیا جام ہڑتال کیسے کرنی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں, جب اس طرح کی خبریں ہمارے سامنے آئیں گی تو کیا ہم چاہیں گے کہ ایک جیل میں بیٹھا ہوا سزا یافتہ مجرم, اس سے ہم ان کے ایک بندے کی ملاقات کرائیں اور وہ باہر آتے ہی یہ کہے کہ بانی یہ کہہ رہے ہیں, اور اس کے بعد پورے ملک کے اندر یہ دوبارہ پہلے کی طرح افراتفری پھیلائیں, اسلام آباد پر چڑھائی کریں یا خون ریزی کی کوشش کریں جو کہ انہوں نے ماضی میں کی ہیں. دیکھیں ایسی صورتحال کے اندر آپ سیاسی رواداری, سیاسی روایات, ڈیموکریسی کے تحفظ کے لیے کوئی آپ لوگ ایفرٹ نہیں کریں گے یا ہمارا ساتھ نہیں دیں گے, تو پھر ظاہر ہے ہم بانی تحریک انصاف کو ایک مجرم کی طرح دیکھیں گے. اگر آپ کی طرف سے بھی ظاہر ہے کوئی لچک کا مظاہرہ کیا جاتا, صوبے کے معاملات میں بہتری کے حوالے سے کوئی بات کی جاتی, تو ہم بھی کہتے کہ نہیں جی بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر ایک نومنتخب وزیر اعلیٰ ملنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے صوبہ پنجاب اگر اس میں کوئی ریجڈ پالیسی اپنائے ہوئے ہے تو ہم تھوڑی سی لچک کا مظاہرہ کر دیں. وزیر اعظم صاحب نے انیشیلی کہا بھی, اور اپنی جو گڈ آفس کا استعمال کرتے ہوئے پنجاب حکومت کو انہوں نے پش بھی کیا کہ جی جو اس کا پروسیس ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کر لیں, اپنی پالیسی میں جو بھی آپ لوگوں کی پالیسی ہے اس کو فالو کر لیں. لیکن بات یہ کہ جس طریقے سے ان لوگوں کے متعلق انٹیلیجنشیا کی رپورٹس آ رہی ہیں, اور میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں کہ اگر ہم نے ملاقات نہ کرائی اور کورٹ آرڈر پر ملاقات ہو گئی تو ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن آئی ایم ٹیلنگ یو کہ کورٹ سے باہر نکلتے ہی انہوں نے نہ کابینہ کی بات کرنی, نہ صوبے میں آٹے کے بحران کی بات کرنی, نہ ہیلتھ کے بحران کی بات کرنی, نہ لا اینڈ آرڈر کی بات کرنی. انہوں نے بانی تحریک انصاف کا انتشار اور شرانگیزی پر مبنی بیان جو ہے وہ عام آدمی تک پہنچانا ہے, اور اپنے صوبے کے ایم این اے ایم پی ایس کو, اپنے صوبائی مشینری کو مجبور کرنا ہے کہ آپ مرکز میں چڑھائی کر دیں, کیونکہ بانی تحریک انصاف کا مقصد جو ہے اس وقت مکمل این آر او لینا ہے. اس کو این آر او کی قسم کہتے ہیں, ورنہ آپ عدالتوں میں جائیں, آپ کو اگر پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ ریلیف دیتی ہے تو پشاور ہائی کورٹ ٹھیک ہے. اگر پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر سے آج سہیل حفیظی وزیر اعلیٰ بن گیا تو یہ آرڈر ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ عدالتیں آپ کی بیل نہ لیں, آپ کی سزا سسپینڈ نہ کریں, تو 26ویں آئینی ترمیم پہ مبنی عدالتیں ہوں گی, وہ مینیج عدالتیں ہوں گی. تو بیسیکلی بنیادی مقصد بانی تحریک انصاف کا یہی ہے کہ اس طرح کے پریشر ڈال کر, اس کا نام کچھ اور ہو سکتا ہے, بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کہہ دیں, یہ کہیں کہ جی میرے ساتھ سزائیں جو مجھے دی گئی ہیں وہ غلط دی گئی ہیں, لیکن اصل میں یہ اس طرح کے پریشر ڈال کر این آر او لینا چاہتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں 1.25-2 سال میں آج کے دن تک انہوں نے نہ کبھی بجٹ اجلاس کے اندر کوئی پازیٹیو کنٹریبیوٹ کیا, نہ کبھی انہوں نے صوبے میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کنٹریبیوٹ کیا. مجھے حیرانی ہوتی ہے, میں آپ کا نام صرف لے رہا ہوں کہ آپ سامنے بیٹھے ہوئے, ورنہ آپ سے سارے صحافی ہیں, مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس جماعت کی 13 سال سے حکومت ہے, ایک وہاں نیا ہسپتال نہیں بنا,
جو میٹرو بنی وہ پنجاب سے 3 گنا مہنگی بنی, جہاں 30 ارب کی بنی تو وہاں 120 ارب کی جا کر بنی. اس کا حال آپ کے سامنے ہے. لا اینڈ آرڈر دیکھ لیں, ہیلتھ دیکھ لیں, روڈز دیکھ لیں, انفراسٹرکچر دیکھ لیں, ایجوکیشن کا نظام دیکھ لیں, لیکن کبھی کوئی بندہ بات نہیں کرے گا. میں تو حیران ہوں کہ کیسا کلٹ ہے کہ آپ نے کارکردگی کو پس پش ڈال دی, کارکردگی میں بات ہی کوئی نہیں کی. صرف اور صرف آپ کا ٹوٹل نیریٹو تو بڑھ گیا, اس پہ آپ ووٹ ڈال دیں گے. خان تو بڑا ہینڈسم ہے, اس پہ ووٹ ڈال دیں گے. یعنی کوئی بندہ اس میں بات کرنے کو تیار نہیں کہ 2013 میں پرویز خٹک کو کیا کے پی کے دیا تھا, آج 2025 میں کیا کے پی کے ہے. کوئی بندہ خود احتسابی نہیں کرتا ہے, خود احتسابی بھی نہیں کرتے کہ ہمیں ایک بندے نے وہ بانسری کا ناچ نچایا ہوا ہے, اس بندے سے ہم یہ پوچھ لیں کہ بانی جی آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کی پالیسی کیا ہے. کے پی کے میں تیسری حکومت ہماری مسلسل ہے, نہ کوئی کارکردگی ہے نہ کوئی چیز ہے, صرف انتشار ہے. حذیفہ صاحب یہ بھی آپ نے این آر او کی بات کی نا, میں بخاری صاحب کی طرف جا رہا ہوں, لیکن آپ سے یہ کہ این آر او تو آپ اپنے ہاتھ سے, این آر او نہیں اسے کچھ بھی کہہ لیں, سہولت کہہ لیں, آپ کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ڈیالہ سے بنی گالہ منتقل ہونا چاہیں تو فیسیلیٹیشن کی جا سکتی ہے. نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی وزیر کہہ رہا ہے, نہ وہ حکومت کا موقف ہے, وزیر کسی کا ذاتی موقف ہوگا, نہ بانی تحریک انصاف کے حوالے سے ایسی کوئی آپشن میز پر موجود ہے. ٹھیک ہے. اور حکومت کا اسٹیبلشمنٹ کا واضح موقف ہے کہ انہیں عدالتوں نے سزائیں دی ہیں, اگر انہیں کوئی ریلیف چاہیے تو عدالتوں میں جا کر یہ اپنا مقدمہ لڑیں. بطور سیاسی حکومت اگر ہمیں کوئی وہاں پر لچکدار موقف اختیار کرنا پڑا وہاں ہم کر سکتے ہیں, لیکن عدالتوں سے باہر نہ ہم انہیں کہیں باہر بھیج سکتے, نہ ہم انہیں اڈیالہ سے بنی گالہ بھیج سکتے. اگر کوئی وزیر صاحب مجھ سمیت یہ بات کر رہے ہیں, اس کا ذاتی موقف ہے, ممکن ہے اس کی سوچ ہو, پولیٹیکل سوچ لوگوں کی ہوتی ہے, جماعتوں میں رہ کر وزیر بن کر بھی آپ اپنی جماعت سے اختلاف کر سکتے ہیں, کوئی نئی رائے رکھ سکتے ہیں, لیکن یہ وزیر اعظم صاحب کی اور ریاست کی ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بخاری صاحب, میں قمر زمان قاہرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. قاہرہ صاحب ویلکم ٹو دا شو. میں آپ سے 1-2 سوالات پوچھنا چاہ رہا تھا. جو میرے سامنے چیزیں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ گورنر پنجاب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اتحاد تھا, پی ڈی ایم والا بھی سلسلہ, یہ ایک بھیانک خواب تھا, اتحاد محبت نہیں مجبوری ہے, اسی طرح کے بیانات ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, کیونکہ یہ ہمارے سے بھی سوال پوچھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اختلافات ہیں, تو یہ مجبوری کیا ہے, معاملات کیا ہیں, ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا قاہرہ صاحب. ٹھیک ہے جی, بڑا سمپل بول گیا ہے. دنیا میں کوئی سیاسی اتحاد کبھی چوائس نہیں ہوتا. چوائس ہر حکومت کی یہ ہوتی ہے, ہر جماعت کی ہوتی ہے کہ ہماری اپنی حکومت بنے اور کم از کم 2/3 اکثریت ہمیں ملے. ٹھیک ہے. لیکن جب یہ نہیں ملتی تو اس کے نتیجے میں آپ کو جو کچھ کرنا پڑتا ہے وہ مجبوری ہوتی ہے. انہوں نے جو بات کہی ہے وہ یہی ہے کہ حالات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیڈ اینڈ میں جانے کی بجائے آپ وے فارورڈ تلاش کرتے ہیں. یہی ڈیموکریسی کا خود عنصر ہے, اور اس میں ہم نے پہلے بھی یہ کیا, اس سے پہلے بھی ہماری کے ساتھ بالکل ہم اپوزیشن کی جماعتیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں, کل بھی ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے. اور یہ کوئی پاکستان میں نہیں ہو رہا کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کوئی آپس میں گفتگو کر رہی ہیں یا اتحاد میں بیٹھتی ہیں تو بڑا نقصان ہو گیا ہے, غلط ہو گیا. یہ تو ہندوستان میں, بنگلہ دیش میں, جاپان میں, جہاں یہ جو پارلیمانی نظام حکومت ہے وہاں ایسا ہوتا ہے. سو یہ بالکل مجبوری کے رشتے ہیں. محبت کا رشتہ تو اپنے بچوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اچھا, یہ ایک ساتھ میں یہ بھی ہے کہ گورنر پنجاب نے یہ بات کی ہے, تو میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہ موقف ہوگا شاید کہ وزیر اعلیٰ کے پی کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے. اسی پہ بات بھی ہو رہی ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی سے وہ مل لیں تاکہ کیبنٹ فائنل کر لیں. اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچ رکھتی ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی تو کوئی اس پہ ڈسکشن ہوئی نہیں بیٹھ کر کہ جس کو ہم پارٹی پالیسی کے طور پہ بیان کریں. انڈیویجول رائے ہے, اگر آپ مجھے کہیں تو میں اپنی رائے. جی پلیز. دیکھیے, خان صاحب اس ملک کے ایک پاپولر لیڈر ہیں, وہ پی ٹی آئی کے سربراہ تھے, چیئرمین تھے. اب وہ ایک کنوکٹڈ ہیں. اچھا ہوا, برا ہوا, ٹھیک ہوا, غلط ہوا, یہ میری بحث نہیں ہے, لیکن اس وقت وہ قانون کی نظر میں ایک کنوکٹڈ, وہ ایک قیدی ہے. وہ کسی جماعت کے سربراہ یا ممبر نہیں بن سکتے. ان کی کوئی سرکاری حیثیت یا پولیٹیکل حیثیت اس وقت نہیں ہے قانونی طور پر پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی نے ان کی جگہ بیرسٹر گوہر صاحب کو اپنا چیئرمین منتخب کیا, بیرسٹر جو ان کے جنرل سیکرٹری ہیں ان کو پورا اسٹرکچر منتخب کیا. اب ایک قیدی کے ساتھ ملاقات کے لیے ان کی فیملی یا ان کے وکلاء ملتے ہیں, یا اس کا ایک لیگل پروسیجر ہے.
چیف منسٹر کی عمران خان صاحب سے ملاقات کوئی بائنڈنگ نہیں ہے میری نظر میں، اس لیے کہ ان کے ساتھ ملنا ایک سیاسی کارکن کا، ایک سیاسی لیڈر کے ساتھ، وہ اس جماعت کے ساتھ اب ہے نہیں ٹیکنیکلی. اور جو تعلق اس وقت مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کا یا ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ کیونکہ تلخی کا ہے. اگر یہ سافٹ رویے ہوں تو پھر چیزیں اور طرح موو کر جاتی ہیں، لیکن اگر آپ اسٹرکٹو سینسو لا کی صورت میں جائیں تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، اور ان کو چاہیے کہ فیملی کے ذریعے پہلے باقی سارے جو ان کی گفتگو ہو جاتی ہے، اگر ان کو گورنمنٹ نہیں ملنے دے رہی ہے، ان کا لیگل پروویژن نہیں بنتی ان کی، تو وہ نام فائنل کرنے کے لیے تو جو ان کی فیملی کے لوگ جا کے ملتے ہیں ان کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. میسیجنگ تو کسی طرح بھی ہو سکتی ہے. یہ چیف منسٹر کے پی کے کا پریولیج نہیں ہے، نہ ہی یہ پریولیج عمران خان صاحب کا ہے کہ ان کو ملا جائے، میری ذاتی رائے ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں بحران تو یہ کھڑا ہو گیا نا کہ کیبنٹ ہی نہیں فائنل ہو پا رہی، اناؤنسمنٹ نہیں ہو پا رہی. کیبنٹ فائنل نہ ہونا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے تو بحران نہیں ہے نا، وہ تو ان کی اپنی مرضی ہے، وہ 10 دن نہ گورنمنٹ بنائے 10 مہینے نہ بنائے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے قاہرہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا. علی بخاری صاحب آپ سے یہی جو بات ہو رہی تھی نا اس پہ ہی کہ حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ شاید آپ لوگ کسی ڈیل کا انتظار کر رہے ہیں اور جو پریشرائز کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں کچھ لینا چاہتے ہیں، کوئی ڈیل لینا چاہتے ہیں. اور اس سے ہی ملتی جلتی بات ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ نومبر میں بانی پی ٹی آئی کے رہائی کے جو قریب پہنچ گئے تھے. اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ آپ کے پاس تو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوں گی، آپ وکیل بھی ہیں بانی کے. دیکھیے یار، بڑی سمپل سی چیز ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی کیمسٹری فزکس نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نون کا اگر بھیانک خواب ہو یا ناگہانی حقیقت ہو، لیکن بات یہ ہے کہ آج پارٹ اینڈ پارسل تو دونوں ہیں. اب بیٹھ کے گورنر ان کی کوئی بات کر رہے ہوں یا وزیر اعلیٰ کسی کے ہاتھ انگلیاں توڑی ہوں، دس از آل ٹوگیدر ان کا اپنے ڈومین میں اپنا کام ہے، ہمارا تو اس سے لین دین کوئی نہیں ہے. بٹ ہم تو دونوں کے ڈسے ہوئے ہیں، بڑی سمپل سی بات ہے، اس کے اندر کوئی دوسری چیز نہیں ہے. اور ویسے یہ جو پی سی ایف کی ملاقات ہے یہ قانونی طریقے سے ہوتی ہے. آپ کے جیل مینول کے اندر بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے، 3 سیکشنز ہیں اس کی. ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ کا آرڈر تھا 2023 سے، 2 دن مقرر کیے گئے تھے اس کے اندر، ایک ٹیوزڈے اور ایک تھرسڈے صرف جو ہے ان کی پولیٹیکل لوگوں سے، دوستوں سے ملاقات کے لیے تھا، اور جو ٹیوزڈے تھا وہ ان کے وکلاء سے اور وکلاء کے ساتھ ان کے فیملی کی ملاقات تھی. سو ان دونوں چیزوں کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ 26 نومبر سے پہلے آخری دفعہ نومبر 2024 کے اندر ملاقات ہوئی تھی خان صاحب کی، جو سیاسی لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی. اس کے بعد یا تو ہم سیاسی لوگ تھے جو رہ گئے، جو 2-3 ہم وکیل تھے جو پولیٹیکل لوگ بھی ہیں جنہوں نے الیکشن بھی کنٹیسٹ کیے، جو ایک پولیٹیکل خاندان سے چلے آ رہے تھے پارٹی کے ساتھ پرانے. ادروائز سارے پروفیشنل وکیل ملتے تھے یا ان کی فیملی ملتی تھی. اب ریسنٹلی میں نے خود پٹیشن فائل کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی سی ایم کی طرف سے، اور اس کے اندر جو ہے نوٹس ہوئے، اور کل کی تاریخ میں سپرنٹینڈنٹ کو بھی بلایا ہوا تھا، پنجاب گورنمنٹ کو بھی بلایا ہوا تھا، اور وہاں سے کورٹ نے کہا کہ جو ہے سی ایم کو بلائیں گی. سی ایم جو ہے آرڈنری، جو آپ کا ایک قیدی ہے، آرڈنری قیدی سے بھی 2 ہفتوں میں 2 ملاقات اس کے عزیز و اقارب، اس کے دوست احباب سارے کرتے ہیں اس کے اندر. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. قانون کی بات کر رہا ہوں میں، جیل مینول پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں، نیشنل منڈیلا رولز 1990 کی بات کر رہا ہوں. اور اگر میں یہی کرائٹیریا جو ابھی قاہرہ صاحب کہہ رہے تھے میں اسی پہ اگر عمل درآمد کر دوں یا انہیں کی بات درست مار دوں، تو ان کے دور حکومت میں جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، انہوں نے ہی بنائی ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کو جب وزیر اعظم تھے، تو ہم نے یہ چیز دیکھی کہ ایک کنوکٹڈ آدمی جو اس کو پارٹی بین تھی، جس کو سیاست میں آنے کی اجازت نہیں تھی، جس کا نام محمد نواز شریف تھا، اور اس کو 4 ہفتوں کے لیے باہر بھیجا گیا علاج کے لیے، تو یہاں سے پوری کیبنٹ لے کے اور کیبنٹ کے علاوہ اپنے سیاسی لیڈر لے کے وہ لندن جاتے ہوتے تھے، اور وہاں جا کے جو ہے وہ گفت و شنید کرتے تھے، اور 1 ہفتوں میں 2 چکر لگاتے تھے، اور پبلک ایکسچیکر کے پیسے پہ لگاتے تھے. تو ان کو اس ٹائم بھی یہ بات کہنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، بالکل یہ بات آپ کی، یہ بات بڑی اہم ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے لیے اور قانون ہو اور دوسرے کے لیے اور قانون ہو. اور یہ چیز بھی نہیں ہو سکتی کہ جو چیزیں آپ کو ایک آرڈنری قیدی کو مل رہی ہیں وہ نہ ملے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب آج بھی پیٹرن ان چیف ہے آف دی پارٹی. ٹھیک ہے، ایشو یہ ہے کہ ان کی مرضی سے ہی، ان کے کہنے پہ ہی پچھلے سی ایم نے ریزائن کیا، اور ان کے کہنے پہ ہی نئے سی ایم آئے. ایک مجھے شارٹ مشورہ بریک لینا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں. تو بخاری صاحب آپ کی بات اسی پہ ہم گفتگو کریں گے کہ کیا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے، نواز شریف ہوں یا عمران خان. ایک شارٹ مشورہ بریک.
ویلکم بیک. علی بخاری صاحب, میں اپنا سوال دہراتا ہوں, آپ شاید سن نہیں پائے. وہ یہ کہ شیر افضل مروت صاحب نے بھی ایک دعویٰ کیا کہ نومبر میں رہائی ہونے جا رہی تھی بانی پی ٹی آئی کی, اور بات بڑی آگے نکل چکی تھی, اور ابھی جو حالیہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جی اڈیالہ سے کہیں اور منتقل کیا جا رہا ہے. ان دونوں کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ موقف دیں. دیکھیں راج صاحب, بات یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب اپنی بات کا تو خود ہی جواب دیں گے, کیونکہ ابھی وہ پارٹی کے تو عہدیدار ہیں نہیں. میرے ساتھ ان کے اچھے تعلق ہیں, ہمارے کولیگ ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ جب یہ 26 نومبر کی بات ہوئی تو میرے 2-4 بندے ملے تھے خان صاحب کو اس ٹائم, ان میں بھی شامل تھا. اچھا. اور 20 نومبر کو میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی. میرے بعد صرف ایک سلمان اکرم راجہ صاحب ملے تھے ان کو, یا شاید ایک کوئی شخص اور ملا. سو ایسی کوئی چیز میرے علم میں نہیں ہے جی, میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں, کیونکہ نہ خان صاحب سے میری اس ٹائم جب ملاقات ہوئی تو آلموسٹ 1.5-2 گھنٹے ملاقات ہوئی تھی, کیس کے چل رہا تھا ٹرائل کے اندر. تو اور شیر افضل مروت صاحب کی گفتگو جو انہوں نے بات کی, آئی ڈونٹ نو کتنی صداقت ہے کتنی نہیں, وہ تو وہی جواب دے سکتے ہیں. میں تو اس میں کوئی نہیں بتا سکتا ہوں کیا سورس تھا ان کا, کیسے ان کو پتہ چلا, جبکہ پارٹی کی ہماری کی کسی لیڈرشپ نے کسی نے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا. انہیں سے تو خیال یہ بات آئی باہر, تو وہی بہتر اس پہ جواب دے سکتے ہیں. میں تو نہیں جواب دے سکتا ہوں. آئی کین اسپیک فار مائی سیلف بیسیکلی. اور میں تو خود بتا رہا ہوں کہ 20 نومبر کو میں خود خان صاحب کو مل کے آیا, اور یہ جو کوئی بات دوسری بات ہو رہی ہے میرے نالج میں نہیں, یہ کہ اڈیالہ سے انہیں کہیں اور منتقل کیا جا رہا ہے, پھر کچھ باتیں بھی ہو رہی ہیں ڈفرینٹ. میں نے جس طرح سے پوچھ بھی رہا تھا اس حوالے سے بھی. دیکھیں ابھی آپ کے ایک منسٹر صاحب کی میں دیکھ رہا تھا ان کے گورنمنٹ کے, وہ کہہ رہے تھے جی کہ اگر کریں تو ہم وہاں بھیج دیں گے تو وہاں بھیج دیں گے. یا پکمل بادشاہی تو نہیں ہے نا, قانون کے تابع ہی ہے نا سارے, اس کے لیے کوئی کورٹس آرڈر ہی آئیں گے نا. ادروائز خان صاحب نے آنا ہوتا تو یہ ریکویسٹ کرنی ہوتی تو بڑا عرصہ پہلے کر دیتے. اور خالی خان صاحب نہیں, ان کی بیگم صاحبہ جو ہے بشرا بی بی, ان کو تو بنی گالے میں رکھا گیا تھا. انہوں نے تو کورٹ میں اپلیکیشن دے کے کہا جی میں بنی گالے میں نہیں رہتی ہوں. انہوں نے پٹیشن فائل کر کے کہا کہ مجھے جیل بھیجیں, میں جیل رہوں گی. تو ہم تو اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. جیلیں شیلیں تو انہوں نے دیکھ لی جتنی ہوگی. یہ تو وہ لوگ تھے جن کے کھانے گھر سے جاتے تھے, جن کے پورے کمرے تھے, اور جا کے ریکارڈ چیک کریں. میں کوئی اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا ہوں. آئی ٹیک فور رسپانسبلٹی. کوٹ لکھپت جیل کا ریکارڈ دیکھیں کہ مریم صاحبہ سے, نواز شریف صاحب سے کون لوگ ملتے تھے, ان کے کھانے کہاں سے آتے تھے, کتنی بڑی ان کے بس وہاں پر کمرے تھے, اٹیک بات تھا نہیں تھا, کیا سہولیات تھی کیا نہیں تھی. اور مور آف اٹ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 10 سال جیل میں رہے, 10 سال جیل میں رہے. یہ پیمز اسپتال کے 2 کمرے ان کے پاس ہوتے تھے, 2 سال تو یہاں پر تھے. وہ ایک کمرہ خالی گیسٹ ان کے لیے ہوتا تھا اور ایک کمرے میں وہ ہوتے تھے. ذرا چیک کر لیجیے گا ساری چیزیں, اور اس کے بعد دیکھیں گے. ہم تو جیل کاٹ رہے ہیں جس طرح کی بھی ہے, لیکن اللہ کرے گا یہ دن بھی کٹیں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے بخاری صاحب, کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یعنی شفٹ کیوں کرنا ضروری ہے؟ وہاں پر بھی حکومت جو چاہتی ہے وہ ہو رہا ہے, یعنی ملاقات اگر وہ نہیں کروانا چاہتے. ہمارے علم میں ایسی چیز کوئی نہیں ہے جی. یہ اگر شیر افضل مروت صاحب نے کیا تو وہی جواب دیں گے نا. اس کو میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, اور نہ ہی میرے سے کسی طرح کا ہم نے پارٹی میں بھی اس طرح کی کوئی چیز ابھی تک ڈسکس نہیں ہوئی. نہ کور کمیٹی میں ڈسکس ہوئی, نہ پولیٹیکل کمیٹی میں ڈسکس ہوئی, نہ لیگل کمیٹی میں ڈسکس ہوئی. دونوں کمیٹیوں کا میں حصہ ہوں, تو ایسی کوئی چیز میرے علم میں نہیں ہے. اور آخری بات یہ جاتے جاتے بتاتے جائیے کہ یہ اگر ملاقات نہیں ہو پاتی وزیر اعلیٰ کی, تو کیا پھر کیبنٹ کو ہم سمجھیں کہ التوا کا شکار رہے گی؟ دیکھیں جی بالکل رہے گی. خالی کیبنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں سیکورٹی کے مسئلے ہیں, وہاں پر بین الصوبائی جو ہے ٹرانزیکشنز کے پرابلم ہے, وہاں پر گندم کا ایشو ہے, وہاں پر چاول کا ایشو ہے, اور بہت زیادہ ایشوز ہیں. تو یہ تو ایک پورے ملک کے لیے صحیح چیز نہیں ہے, اور فیڈریشن کو سوچنا چاہیے نا. فیڈرل گورنمنٹ بیٹھی ہے جیسے تیسے بھی ہے, 17 سیٹوں سے بیٹھ گئے. یار بیٹھ تو گئے نا, اقتدار میں تو آپ بیٹھے ہوئے نا. تو کم سے کم آپ مان لیا کہ آپ کو عوام نے ووٹ نہیں دی, مان لیا کہ آپ کو جو ہے عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے, مان لیا کہ آپ کو عوام کے زور پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن کم سے کم عہدہ جو استعمال کرتے ہیں وہ تو عوام کا ہے نا. اسی کی لاج رکھ لیں. کم سے کم یہی دیکھ لیں کہ یار ایک صوبہ ہے 4.5 کروڑ عوام کا ہے, اور آپ آلریڈی کرائسس میں چل رہے ہیں. آپ اور کسی چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے. آپ آلریڈی آپ کے اوپر جو ہے نا, وہ میں اگر ماڈل ٹاؤن سے شروع کروں 2014 سے آپ ہی کی حکومت کے اوپر جو ہے بہت زیادہ ایلیگیشنز ہیں. آپ کے ہاتھ لوگوں کے, بے گناہ لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. تو یو ہیو ٹو آنسر, یو ہیو ٹو, آپ کہیں نکل کے نہیں جا سکتے. اس لیے ایسے کام مت کریں, ایسی گرے مت ڈالیں جو کل آپ کو ہاتھ سے ڈلی دانتوں سے کھولنی پڑے. یہ تو دن بدلتے تو ٹائم ہی نہیں لگتا. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں آپ تاریخ دیکھ لیں اپنی اٹھا کے ذرا, پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں یہ اس طرح کی چیزیں جب بھی اپنے روز پہ کی ہیں تو مٹ گئی ہیں, اور جو کرتے تھے ان کے نام و نشان نہیں ہیں. ان کی اولادیں آج نہیں ماننے کو تیار کہ ہمارے بزرگ یہ تھے. سو یہ ساری چیزیں سوچ کے کرنی چاہیے. پولیٹیکل لوگوں کو پولیٹیکل گفتگو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو پالیٹکس ہے اٹس اے گیم آف پاسبلٹیز. اٹس اے گیم آف پاسبلٹیز. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے
ڈریگ ڈاؤن ہو جائیں. یا ان کی تو نان پولیٹیکل اپروچ ہے. ان کی تو یہ ہے کہ ہم نے منہ سے نکال دیا تو جو وزیر اعلیٰ نے کہہ دیا, پنجاب نے جو وزیر اعظم نے کہہ دیا وہی ہوگا. ایسے نہیں ہوتی چیزیں, من مرضی نہیں چلتی. کوئی بادشاہت نہیں ہے, جمہوریت ہے, اور جمہوریت کا حسن گفتگو میں ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ٹھیک یہ ہے سارا بخاری صاحب, burden بالکل جو آ رہا ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ جمہوریت میں گورنمنٹ کے اوپر آ رہا ہے. بات چیت ہی بہت ضروری ہے. ایک شارٹ مشورہ. ویلکم بیک, بہت شکریہ آپ کا علی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ہمارے اگلے مہمان جو ہیں منیر اکرم صاحب ہیں, آپ سابق مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں, ان سے بات کریں گے. منیر اکرم صاحب بہت شکریہ آپ کا, اپنے شو کے لیے وقت دیا. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا, آغاز یہاں سے ہم کریں گے, یہ جو ٹریننگ کیمپس ہیں فتنۃ الخارج کے افغانستان کے, پھر جو گرفتار ہوتے ہیں خودکش بمبار, وہ بھی انکشافات کرتے ہیں, کہاں پر وہ ٹریننگ لیتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, ساری باتیں آتی ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, اس اوور آل اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں, اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو جو یہ خوارج ہماری طرف کراس کر کے آ گئے ہیں جی, اور ہمارے یہاں ہماری ٹیریٹری پر وہ کہاں نہ کہاں چھپتے ہیں یا کہاں جو پریزنٹ ہیں, تو ان کو ہم نے ڈھونڈ کے نکالنا اور ان کو ختم کرنا ہے. یہ تو اندرونی بات ہے. جہاں تک کہ مذاکرات جو افغانستان کی طالبان حکومت ہے ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے, وہ مذاکرات ہوں گے کہ جی آپ جو آپ کے سیف ہیونز آپ نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے, ان کو ختم کریں, آپ ڈیزارم کریں. جو یہ خوارج وہاں بیٹھے ہیں آپ کی طرف, ان کو آپ ڈیزارم کریں, اور آپ جو بارڈر کے اوپر جو کراسنگ ہوتی ہے اس پہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں کہ یہ بارڈر کراسنگ میں روکا جائے, بجائے کہ ان کو آپ مدد کریں بارڈر کراس کرنے میں. وہ بارڈر کنٹرول پورا ہونا چاہیے, آپ ان کا بھی ہمارا بھی. اور جو خوارج بیٹھے ہیں جو سیف ہیونز ہیں ان کو نکالیں اور ڈیزارم کریں ان کو. اسی طرح سے رک سکتا ہے جو سلسلہ وہاں سے آتا ہے, جو دہشت گرد آتے ہیں وہاں سے, ان کو روکنے کے لیے ان کی کوآپریشن پوری ضروری ہے, اور ان کو دینا ہوگا یہ معاہدے کے مطابق. منیر صاحب, یہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, لیکن ان مذاکرات سے قبل ہی جو افغان طالبان رجیم ہے انہوں نے دریائے کنر پر ڈیم بنانے کا اعلان کر دیا, اور اسے آپ اس اعلان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا اس کے اثرات ہوں گے؟ جی دیکھیں, اس قسم کی شیطانی ان کو میرے خیال میں جو ہندوستانی ہیں وہ سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کو تکلیف دی جائے. یہ ڈیم بنانے میں ٹائم لگتا, اور جو اس طرح سے ڈیم بنا کے پھر اس کی ریگولیشن ہوتی ہے کہ جی ڈیم کی کیا استعمال کس طرح سے ہوگا, کیونکہ جو لوور رائپیرین ہے, جو پاکستان ہے لوور رائپیرین, ان کی بھی حق ہوتے ہیں, انٹرنیشنل لا ہے, اور اس کے تحت ہمارے بھی حق ہیں. تو وہ حق ان کو پورا اس کے اوپر بالکل انہوں نے قائم رکھنا ہوگا, اور ہمارے حق نہیں چھین سکتے ہیں اس طرح سے. تو یعنی آپ اسے اس طرح سے, اس طرح کا اعلان خاص طور پہ جب مذاکرات ہو رہے ہیں, مزید آگے پیش رفت ہو رہی ہے, اس کو کیا سمجھا جائے گا اس اعلان کو؟ جی دیکھیں, یہ طالبان حکومت جو ہے میرے خیال میں ان کو پورا اندازہ نہیں ہے کہ جو انٹرنیشنل ان کے تعلقات ہیں دوسرے ملکوں سے, اس کو کس رویے سے چلانا پڑتا ہے. افغانستان ایک کمزور ملک ہے, غربت ہے وہاں, ان کو پوری دنیا کی مدد چاہیے. سب میں زیادہ ان کو مدد پاکستان کی چاہیے, کیونکہ ان کی تجارت, ان کی ٹرانزٹ سب کچھ ہمارے یہاں سے جاتا ہے. تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان سے دشمنی لے کر پاکستان کو کس قسم کی طرح یعنی پریشر کرنے کی کوشش کرنا, یا پاکستان کے خلاف اس دہشت گردی کروانا, یہ سب
یہ سب ان کے حق میں نہیں ہے. لانگ ٹرم افغانستان بھی سفر کرے گا کیونکہ اس کی فیوچر کیا ہے افغانستان کا. یہ ہے کہ جی ان کے اچھے تعلقات ہوں پاکستان سے, جہاں سے ان کی ٹریڈ ہو, تجارت ہو, انویسٹمنٹ جائے, کنیکشن جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہے, جو سب میں بڑا ان کا جو ایسٹ ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان کین بی اے ٹرانزٹ کنٹری سینٹرل ایشیا, اور اس کے تحت ان کے پاس انویسٹمنٹ آئے گی, ان کی اکانومی بڑھے گی, ان کے یہاں پاورٹی نکل جائے گی, امن آئے گا. تو یہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ طالبان کی حکومت میرے خیال میں بہت بچپنا دکھا رہے ہیں جس طرح سے رویہ پاکستان کے ساتھ ہے ان کا. تو منیر صاحب آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یعنی پاکستان تو بہرحال افغان طالبان حکومت ہو یا پہلے بھی جس طرح سے سپورٹ بھی انہیں کرتے آئے, اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ یہاں پر بھی ایک بالکل ہمسایہ ملک ہے, یہاں پر آنا جانا لگا رہتا ہے. اس سب کے بعد یہ اتنا جیسا آپ نے کہا نا بچپنا دکھا رہے ہیں, یعنی ایک تو ایسا لگتا ہے جیسے دشمن کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں, لیکن اس سے کیا مفادات ہیں اور پاکستان کے لیے چیلنجز کیا ہیں آگے؟ یہ مذاکرات کی اگر ہم دیکھ لیں تو اس کے کیا آپ کو نتائج برآمد ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ جی دیکھیں, جیسے میری نظر میں ہم نے اپنے یہاں اندرونی جو کچھ بھی مسئلے ہیں, جو دہشت گرد ہمارے یہاں آ گئے ہیں, ان کو ختم کرنا ہے. اور کس طریقے سے ختم کرنا ہے, اس میں پولیٹیکل اور ملٹری اسٹریٹجی دونوں ضرورت ہے. تو ہم نے ایک تو وہ مسئلہ تو ہم خود حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری طرف جو طالبان کے ساتھ ہے, ہم نے میرے خیال میں دو طرفہ مذاکرات تو کر رہے ہیں, پر اب اس میں قطر بھی شامل ہو گیا ہے, ترکی بھی شامل ہو گیا ہے. تو ان کو بھی استعمال کیا جائے, چین کو استعمال کیا جائے, روس کو استعمال کیا جائے, کہ طالبان کو سمجھایا جائے کہ یہ خطے کے امن نہیں آئے گا جب تک کہ آپ یہ دہشت گرد جو آپ کے یہاں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ختم نہیں کریں گے, ان کو قابو نہیں کریں گے, ان کو ایلیمینیٹ نہیں کریں گے. امن نہ افغانستان میں آئے گا نہ خطے میں آئے گا. تو یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری خطے کا مسئلہ ہے, پوری دنیا کا مسئلہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کو ختم کیا جائے. اور ان کو طالبان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ابھی انسرجنٹ نہیں ہیں, اب حکومت ہیں. اگر تو حکومت کی طریقے سے پھر انہوں نے چلنا ہے. ان کو یہ جو دہشت گرد ہیں یہ کمزور کر رہے ہیں, ان کو ان سے کوئی فائدہ نہیں آ رہا. تو اس لیے یہ سمجھانے کی ضرورت ہے, مذاکرات کی ضرورت ہے, انٹرنیشنل ایکشن کی ضرورت ہے, اور تو سب طریقے استعمال کرنے ہیں افغانستان کو صحیح راستے پہ لے آنے کے لیے. تو آپ کو, یعنی میں ایک بطور طالب علم آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ افغانستان کی جو پاکستان کے بارے میں خارجہ پالیسی, اس میں ایک چینج آیا ہے, یعنی یہ ہوا کیا ہے؟ یعنی کیا یہ پیچھے پک رہی تھی یہ چیز, یہ سالہ سال کی کہانی ہے, ہوا کیا ہے کہ اتنے ہمارے جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں جس سٹیج پر؟ جی دیکھیں, اس میں obviously کہ ان کے جو خیالات ہیں اس میں بھی بڑی یعنی کہ کمپلیکس سچویشن ہے. ایک ان کی میری نظر میں ان کی انفیریورٹی کمپلیکس. اچھا. وہ کوئی افغان نہیں سمجھتے ہیں, وہ نہیں چاہتے ہیں کہ جی پاکستان ہمارا یعنی کہ بڑا بھائی بن جائے, پیٹرن بن جائے. تو وہ ہر وقت ہر افغان کا یہی ہوتا ہے کہ جی ہم پاکستان کی جو مہربانی ہے ہماری وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کچھ ان کی یہ انفیریورٹی کمپلیکس کی وجہ سے ہمارے طرف سے ایک ایٹیٹیوڈ رہتا ہے. یہ سب افغان پہلے بھی, نہ صرف یہ طالبان حکومت بٹ پہلے بھی آپ نے جو حکومتیں دیکھی ہیں ان میں ہم نے اتنی مہربانی کی کہ کیا نہیں کیا پاکستان نے افغانستان کے لیے پچھلے 40 سال میں. پر اس کے باوجود
ان کی جو برتاؤ ہے ہماری طرف وہ یہ کہ جی نہیں ہم پاکستان کے پٹھو نہیں ہیں، ہم پاکستان کی اسٹوج نہیں ہیں، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں. تو یہ دکھانے کے لیے ان کو پھر ورگلایا گیا ہے کافی لوگوں نے. اندرونی ان کی کوئی فیکشنز ہیں، ان کی بھی ہماری طرف کچھ برتاؤ صحیح نہیں ہے. اور پھر باہر سے ہندوستان نے بہت کام کیا ہے اور ان فیکشنز کو بڑھانے کے لیے کہ جی آپ پاکستان پہ بھروسہ نہ کریں، آپ پاکستان کی مہربانی نہ لیں، آپ انڈیپینڈنٹ ہیں اور ہم آپ کو مدد کریں گے، ہندوستان آپ کے لیے سب کچھ کرے گا، پیسہ لگائے گا وغیرہ، جو پاکستان نہیں لگائے گا. تو اس طرح کی جو ترکیبیں استعمال ہوئی ہیں ان کو پھرانے کے لیے. اور پھر یہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، بہت سالوں سے آئیڈیالوجیکلی ملی ہوئی ہے، کچھ ایتھنک کمپوننٹ بھی ہے اس میں. تو ٹی ٹی پی کے خلاف وہ ایکشن نہیں لینا چاہتے ہیں، اور ٹی ٹی پی جو ان کی ہمارے خلاف، پاکستان کے خلاف جو جنگ جاری ہے وہ انہوں نے روکی نہیں ہے. تو بہت ساری یہ وجوہات ہیں جس وجہ سے یہ طالبان کی حکومت اس پوائنٹ پہ جو پہنچی ہے. پر ان کو میرے خیال میں پورے خطے نے سمجھانا ہے کہ آپ کا یہ راستہ غلط ہے اور افغانستان کے حق میں نہیں ہے، نہ خطے کے حق میں ہے. ٹھیک ہے منیر اکرم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ جس طرح اپنی تفصیل سے یہ معاملہ ہمارے سامنے رکھا. یہ بہت ضروری ہے اور پاکستان نے اگر یہ معاملہ نپٹانا بھی ہے تو اس میں بہت ہی اہم ملک شامل کرنے پڑیں گے. یعنی ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں چائنا، خاص طور پہ چائنا کا نام بار بار لیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ مذاکرات آگے ہونے جا رہے ہیں، کوئی اچھی امیدیں ہماری وابستہ ہیں ان سارے معاملات سے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.